यस सर। चलें यस सर हो गई है। चलें जी ठीक है। ये लास्ट ईयर का ही पेपर है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आया हुआ है पिछले साल। तो सबसे पहले देखें कि आपको 5 जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं स्टोरीज में से, जिनमें से आपने 3 जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। और ये जो 3 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं, तो टोटल 30 मार्क्स इस पोर्शन के बन गए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 30 मार्क्स का है। ठीक है, इन क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने इसमें से कितने अभी तक कर लिए हैं, कि ताकि आपको अगर इनमें से कोई आंसर करना पड़े तो आप किस हद तक कॉन्फिडेंट हैं, वो बाद में देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग इन योर ओन इंग्लिश। और साथ में ब्रैकेट में देखिएगा, जैसे मैंने आपको जब प्रेसी का टॉपिक करवाया था उसमें भी मैंने ये बात आपको मेंशन की थी तब भी, कि इसमें ज़्यादातर तवज्जो इस बात पे दी जाती है कि आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, सेम वर्ड्स ना लिखें, आइडिया वही हो लेकिन वर्डिंग आपकी अपनी हो। आगे ब्रैकेट में उन्होंने देखे लिखा हुआ है, क्रेडिट विल बी गिवन टू योर ओन वर्ड्स नॉट जस्ट कॉपिंग फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर, आल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। एक तो आपने प्रेस ही करनी है, इसका 1/3 आपने प्रेस ही करनी होती है, और साथ में इसका टाइटल आपने देना होता है। तो टाइटल के लिए उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि इसका फर्स्ट या लास्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। इंपॉर्टेंस हैं इस सेंस में कि इनमें किसी भी पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आमतौर पर टॉपिक सेंटेंस लिखा जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, मतलब 100% नहीं है। लेकिन अगर पैराग्राफ राइटिंग की डिस्कशन देखी जाए या पैराग्राफ राइटिंग की डिटेल्स देखी जाए कि हाउ टू राइट अ गुड पैराग्राफ, तो उसमें मेंशन है ये बात कि कोशिश करें कि पहला सेंटेंस इसका टॉपिक सेंटेंस लिखें। तो इसी तरह से पहला और लास्ट सेंटेंस आपने ज़रूर टॉपिक के तौर पर जो है वो चूज़ करना है कि इसके अंदर किस चीज़ के बारे में फोकस किया गया। ठीक है, अब देखें, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स ऑल इंस्टीट्यूशंस। अब ये पहला ही सेंटेंस आपको बता रहा है कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के मुतालिक होगा। तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इसमें एक आपको नज़र आ गया पहला ही पॉइंट। तो ये इस तरह से आप जो है वो इसको जज कर सकते हैं। वो खैर अभी इसकी डिटेल जो है वो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊँ। तो ये 15 मार्क्स का है। तो मेरे ख्याल में जो सबसे आसान तरीन पोर्शन है उसके नंबर भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसको प्रेसी लिखनी अपने वर्ड्स में है भाई, ये बात सोच लीजिएगा। और इसका जो है वो टाइटल देना है, ये 15 मार्क्स का है दोनों मिला के। उसके बाद है चेंज द नरेशन ऑफ 5 ऑफ द फॉलोइंग। नरेशन मीन अगर ये डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आपको करवा चुका हूँ, इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे इंशाल्लाह मज़ीद, तो और ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 5 नंबर के होते हैं। अभी तक 30 + 15 बन के टोटल 45, और ये 5 मार्क्स ऐड करें तो 50 मार्क्स। अब 50 इसके पीछे हैं। नेक्स्ट आ गया कंप्लीट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें आपने कंडीशनल सेंटेंसेस की फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। इसके साथ विल लगेगा, इसके साथ जो है वो वुड लगेगा, इसके साथ जो है वो हैड लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगाना है वो इसके मुताबिक आपने कंप्लीट करना है। ये 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, 10 ही हैं और हर एक का एक नंबर है, इस वजह से 10 हो गए, तो 60 मार्क्स यहाँ तक कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये भी आपको नहीं करवाया वो पार्ट, ठीक है, लेकिन एरर करेक्शन का टॉपिक अभी करवाने वाला रहता है, जिसमें छोटी छोटी माइनर एरर्स दी गई हैं। वैसे तो एरर एनालिसिस का अगर देखा जाए तो तकरीबन 600 टाइप्स हैं एरर की। तो 600 टाइप्स बहुत मुश्किल हैं सारी की सारी को कन्वे करना और सारी की सारी को ग्रैप करना। तो जो कॉमन बहुत सारी ऐसी हैं, कोई 20-25 जो आम आती हैं या आपके यूनिवर्सिटी पेपर के हिसाब से देखा जाए तो जो ज़्यादातर जिनके बारे में पूछा जाता है उनको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ये 10 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स आपके हो गए यहाँ तक 70। क्वेश्चन नंबर 6, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 10 सेंटेंसेस ये हैं जिनकी आपने, अगर ये पैसिव में है तो इनको एक्टिव में करना है, और एक्टिव हैं अगर तो इनको पैसिव में करना है। 10 हैं तो 10 ही करने होते हैं। तो यहाँ तक आपके मार्क्स हो गए 70 + 10 80 हो गए। और उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, राइट अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ एक्सरसाइज एंड डेली रूटीन। एक्सरसाइज के फ़ायदे के ऊपर जो है आपने डायलॉग 2 दोस्तों के दरमियान लिखना है, और ये जो है वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस तरह से आपके टोटल मार्क्स बन जाते हैं 100। ये आगे दूसरे पे। अब आ जाते हैं इसके पहले क्वेश्चन के ऊपर, जिनमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके आपने आंसर देने हैं।
میں نے بتایا یہ 5 ہیں، ان میں سے 3 کرنے ہوتے ہیں. پہلا اس نے اس کے اندر کویشچن پوچھا ہوا ہے ڈسکس دا سگنیفیکینس آف دا ٹائٹل اینڈ دا اسٹوری دا فلائی اینڈ دا آئنٹمنٹ. یہ بھی آپ نے نہیں کی، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈسکس بھی نہیں کریں گے. ڈسکرائب بریفلی دا ویریس تھیمس آف دا اسٹوری دا پریزن. یہ بھی آپ نے نہیں کی، میرے خیال میں یہ 3rd لاسٹ اسٹوری ہے یا 2nd لاسٹ ہے. اس کے بعد سی پارٹ ہے ہاؤ کین یو ایکسپلین دیٹ دا سگنل مین از دا اسٹوری دیٹ ڈیفائنز دا کرس آف انڈسٹریلائزیشن. یہ آپ نے پڑھ لی ہوئی ہے اسٹوری، اس کے کویشچن بھی ہم نے ڈسکس کر لیے ہوئے ہیں کہ سگنل مین اصل میں اسٹوری ہی اس حوالے سے ہے کہ جو لعنت انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے اس دنیا کے اندر آئی، وہ کہ اس کو انسانی زندگی کے لیے پرتعیش اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس کے بہت سارے ڈرا بیکس بھی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ان دا یلو وال پیپر دا ٹائٹل شوز دا سکنس ریلیشن شپ ایکسپلین یور آنسر. کہ اس کے اندر یلو وال پیپر جو ہے وہ بتایا گیا ہے سکنس کی سمبل ہے، سکنس کو شو کرنے کے لیے، اور اس کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے. یہ بھی آپ نے اسٹوری جو ہے وہ کر لی ہے، میرے خیال میں لاسٹ ٹائم ہم نے یہی کیا تھا. اور اس کے بعد جو لاسٹ کویشچن ہے اس کا ایکسپلین دا ایلیمنٹس آف مسٹری ان دا اسٹوری ہاؤ اٹ ہیپنڈ. تو یہ اسٹوری ابھی تک ہم نے نہیں پڑھی، جو ابھی تک ہم نے پڑھی ان میں سے ہم ان میں سے 2 کویشچن اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو آگے آگے ہم دوسری اسٹوریز پڑھیں گے تاکہ سارے کویشچن جو ہے وہ اس میں بآسانی ہم اٹیمپٹ کر سکیں، بلکہ ہمارے پاس آپشن موجود ہو. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کا پیپر ہے. پھر میں ایک دفعہ ریوائز کروا دوں کہ جو کویشچن آنسر کا پارٹ ہے وہ 30 مارکس کا، جس میں آپ نے 3 اٹیمپٹ کرنے ہیں اور ہر کویشچن ایچ کویشچن کیری 10 مارکس. اوور آل 10 ملٹیپلائی بائی 3 از اکول ٹو 30. جو سیکنڈ کویشچن ہے وہ ہے پریسی رائٹنگ اینڈ ٹاپک، اور اس میں آپ نے پریسی لکھنی ہے جو 1/3 ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ آپ نے ٹاپک دینا ہے، عنوان دینا ہے اس پیراگراف کو. تو اس طرح سے یہ آپ کے 45 مارکس بن جاتے ہیں. پھر 5 مارکس کے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں 10 مارکس کے آ جاتے ہیں کنڈیشنل سینٹینسز. پھر ایرر کریکشن 10 مارکس کی، اور چینج آف وائس 10 مارکس کی، اور اس کے بعد 20 مارکس کا ڈائلاگ. ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے کہ پیپر پیٹرن اب آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گیا ہوگا. جی اسٹوڈنٹس بتائیے گا، کلیئر ہے اب یہ پیپر پیٹرن؟ اگر اس کے حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ. جی کلیئر ہے سر، کلیئر. چلو ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ ہم آج کی اسٹوری جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جی اسکرین شیئر ہو گئی ہے سب کو؟ یس سر. اچھا جی، یہ جی ہماری نیکسٹ اسٹوری ہے دا سنز ویٹو بائی ٹامس ہارڈی. پہلے تو میں اسٹوری کا جو ہے وہ ٹائٹل آپ کے سامنے ڈسکس کر دیتا ہوں. سن کا تو آپ کو خیر پتہ ہی ہے. ویٹو کے بارے میں بھی آپ کو کوئی کانسیپٹ ہے کہ نہیں؟ کسی کو اگر ہے تو بتائیں. یس سر ہے. کیا ہے ویٹو؟ سر ویٹو کہتے ہیں بیوہ کو. وہ تو ویڈو ہے نا، یہاں پہ ویٹو ہے. وہ تو ویڈو ہے، اس کی اسپیلنگ اور ہے. یہ ویٹو ہے، ویٹو. سر ویٹو وہ جو فادر کا بیٹا تھا، جی وہ جو فادر ہوتا ہے شاید. اچھا، اور کوئی بتائے گا وٹ از مینٹ بائی ویٹو؟ اصلی میننگ سر میرے خیال سے انکار ہے. اچھا سر آئی تھنک وہ جنرل اسمبلی کوئی پوسٹ ہے ان کو اس کو. ویسے آپ لوگ لا کے اسٹوڈنٹس ہو، آپ کو تو ضرور پتا ہونا چاہیے وٹ از ویٹو. ویٹو بیسیکلی ایک رائٹ ہے، ایک حق ہے ایسا کہ یہ ایسی ایک پاور ہے، ویٹو پاور جس کو بولتے ہیں، کہ جس میں ایک بندہ، ایک پرسن جس کے پاس ویٹو پاور ہے، اگر وہ نہ کر دے کسی فیصلے کو اوپر، ایگری نہ کرے، تو وہ فیصلہ کسی طور پر بھی مانا نہیں جاتا. اسی لیے 5 کنٹریز اس مطلب جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کے اندر 5
ملک ایسے ہیں 5 کنٹریز ایسی ہیں جو ویٹو پاور رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک بھی اگر کوئی کسی ڈیسیجن کے خلاف جو ہے وہ کھڑی ہو جائے کہ بھئی یہ نہیں ہوگا، تو وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو پاتا، وہ مطلب نہیں، اس پہ سائن نہیں ہوں گے، وہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ تو ایسی ہر گھر کے اندر بھی، ہمارے یہاں فیملی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کی پاور جو ہے وہ ویٹو ہوتی ہے۔ وہ آپ کے پاپا بھی ہو سکتے ہیں، والد صاحب ہو سکتے ہیں، ماما بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ نے اکثر آبزرو کیا ہوگا، جب کوئی کام ہے، کہیں جانا ہے، تو کہتے ہیں جی پہلے اس سے پوچھ لیں۔ اب وہ اگر ہاں کر گیا تو ٹھیک ہے، اگر اس نے نہ کر دی تو کوئی اس کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا، یا پھر مشکل ہے یہ کام ہو۔ اس پاور کو، اس حق کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ویٹو۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی اب آپ کو؟ جی بتائیے گا۔ یس سر۔ اچھا جی، کلیئر یہاں پہ سنز ویٹو اس نے کیوں کہا ہے کہ بیسیکلی یہ سٹوری ریوالو کرتی ہے میجر 2 کریکٹرز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ایک اس کے اندر عورت ہے، وہ سارا ہم ابھی پڑھیں گے، میں اس لیے آپ کو نام نہیں بتا رہا تاکہ آپ کا جو ہے وہ جو سسپینس ہے، جو انٹرسٹ ہے، وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اور دوسرا اس کا بیٹا ہے، جن کے گرد یہ سٹوری جو ہے وہ ریوالو کرتی ہے۔ تو اب جب بھی اس کے ذہن میں، پہلے تو بیچاری خود فیصلہ کر نہیں پاتی کسی چیز پر، اور اگر کوئی اس کے ذہن میں کوئی خواہش آ ہی جاتی ہے ایٹ دی اینڈ، تو جب اپنے بیٹے کو پوچھتی ہے تو اس کا بیٹا جو ہے وہ نہ کر دیتا ہے، اور نہ جو کرتا ہے وہ بڑی عجیب سی سپرسٹیشیس معاشرہ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، سپرفلوس دکھایا گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سنوبش ایٹیٹیوڈ والا معاشرہ دکھایا گیا ہے، جس سے ہم سنوبش ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں اور ہم اس سے ڈرتے بھی ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے، اس وجہ سے ہمارے جو بہت سارے جو ڈیسیجنز ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں یا ہم کر نہیں پاتے۔ تو اس کا بیٹا بھی اس معاشرے کا شکار ہو گیا ہوا تھا، وہ اپنی جھوٹی شان شوکت جو ہے وہ بنانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے سوچا کہ اگر میری ماں یہ فیصلہ کر لے گی، اگر ایسا کر لیتی ہے تو یہ میرے لیے ایک تانا بن جائے گا، مجھے لوگ باتیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو نہیں کرنے دیتا، جس وجہ سے اس سٹوری کا جو نام ہے وہ ہے سنز ویٹو۔ ٹھیک ہے جی، یہ لکھی ہوئی ہے ٹامس ہارڈی نے۔ تو ہارڈی بیسیکلی جو فیمس ہوا تھا وہ ایز اے ناولسٹ فیمس ہوا تھا، رورل ایریا سے ویسے یہ بلانگ کرتا تھا، انگلینڈ کے۔ تو ناولسٹ بھی اس کی جتنے بھی ناولز ہیں یہ پیسمسٹک ٹائپ ہیں، یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ناولز کا جو اینڈ ہے وہ ہیپی اینڈنگ کے طور پر ہوتا ہے، یا سلوشن کسی چیز کا جو ہے وہ دیا جاتا ہے جس کو اینٹی کلائمیکس بولتے ہیں۔ لیکن ہارڈی کے جتنے بھی ناولز ہیں، ایون اس کی جو سٹوری ہے یہ والی بھی، اس میں بھی کسی طور پر کسی جو اس نے جو پرابلم ریز کیا اس کو سارٹ آؤٹ ہوتا دکھائی نہیں دیا، اس کا سلوشن پیش نہیں کیا، اس کی کوئی ہیپی اینڈنگ نہیں ہے، جیسا ہے ویسے اس نے ایٹ دی اینڈ اس کو ختم کر دیا ہے، کسی نہ کسی لاس پہ ختم کیا ہے، کسی نہ کسی ٹریجڈی پہ ختم کیا اپنا ناول۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کا بڑا مشہور ایک کوٹیشن ہے کہ زندگی کا جو ڈرامہ ہے اس کے اندر جو ہیپینس ہے وہ شارٹ اوکیجنل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان دی جنرل ڈراما آف پین، ہیپینس از اے شارٹ اوکیجنل ایپیسوڈ ان دا جنرل ڈراما آف پین۔ ہیپینس ہماری زندگی کے اندر بہت کم آتی ہے، اس کا اپنا ذاتی خیال تھا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے خیال سے ہی جو ہے وہ سائنٹیفک ریزن لے لیں کہ بھئی ایسا ہی ہے کہ جو اس نے کہہ دیا ہے، ایسی بات نہیں، ہر ایک کا اپنا ویو پوائنٹ ہوتا ہے، ہر ایک زندگی کو جیسے دیکھتا ہے، جیسے آبزرو کرتا ہے، وہ ویسے اپنے آبزرویشن جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر اس نے زندگی کو جو ہے وہ پیسمزم کی طرف دیکھا ہے تو واقعی اس زندگی کے اندر کچھ نہیں، اس دنیا کے اندر کچھ نہیں، ہر طرف پیسمزم ہی ہے۔ اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ آپٹیمزم بھی ہے، اس کے اندر بہت ساری ہوپس بھی ہیں جن کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہارڈی کے نزدیک ہوپس جو ہے وہ فار شارٹ انٹرول آف ٹائم کے لیے ہیں، جبکہ جو اوور آل ہماری لائف ہے اس میں پیسمزم ہے، ساروز ہیں، اس میں جو ہے وہ لیمنٹیشنز ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں اس طرح کی۔ تو اس کا ایک ناول جو اس کے علاوہ جو میں نے پڑھا ہوا وہ ریٹرن آف نیٹو، اس میں بھی اس نے ایک لڑکے کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے اپنے گاؤں سے جو ہے وہ ٹریول کر کے شہر پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اور پھر شہر کو چھوڑ کے گاؤں آ کے جاب شروع کر دیتا ہے اسکول میسٹری کی، اور کیسے کیسے جو ہے وہ بیچارہ دن بدن جو ہے وہ نیچے گرتا جاتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ اس کا برا حال ہو جاتا ہے، اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، سارا گھر بکھر تکھر جاتا ہے جیسے شادی ہوتی ہے۔
ضروریات پوری نہیں ہوتی. تو اس طرح سے اس نے جتنے بھی اس کی رائٹنگز ہیں وہ یقیناً پیسمزم پہ اینڈ کی ہیں. تو یہ اسٹوری بھی اسی طرح سے ہی ہے. اس اسٹوری میں بھی اس نے جا کے اینڈ جو ہے وہ اس کی یہ جو اس کا سن تھا اس کی والدہ کی ڈیتھ کے اوپر ہی ختم کیا. لیکن ڈیتھ کیسے ہوئی ہے اس کو ہم دیکھیں گے. پہلے ہم آتھر کے متعلق جو ہے پڑھ لیتے ہیں. ٹامس ہارڈی واز بورن ان رورل انگلینڈ ویئر ہی اسپینٹ ہز ارلی لائف ٹریننگ ایز این آرکیٹیکٹ. شروع میں جو اس کا کام تھا وہ آرکیٹیکٹ تھا, آرکیٹیکچر تھا. یعنی وہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جیسے واقعی ایک انجینئر ٹائپ آرکیٹیکٹ تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں جو ہے یہ جو راج یا مستری جو کام کرتے ہیں گھر بناتے ہیں اس طرح سے وہ کام کرتا ہو شروع میں آرکیٹیکٹ. ان اے سینس یہ بھی تو آرکیٹیکٹ ورک ہے. His family did not have much money and this made him acutely conscious of social inequality in Victorian England. پیسہ نہیں تھا. غربت آج کے دور میں بھی ہے, غربت پچھلے دور میں بھی تھی, آنے والے دور میں بھی ہوگی. لیکن جو غریب ہے وہ یقیناً اس معاشرے کے اندر جو انیکوالٹیز ہیں, اس معاشرے کے اندر جو ڈسکریمنیشن ہیں اس کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے. اور مجھے وہ ایک پنجابی شاعر ہے جس کا جو ہے وہ شعر یاد آتا ہے. اردو کی بھی ایک بہت مشہور نظم ہے مفلسی کے اوپر. تو پنجابی ایک شاعر ہے, اس میں بھی ایک شاعر نے جو ہے وہ لکھا ہے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا جس دا نام غریبی کنڈ بلا کے لنگ جاندے نے رشتے دار قریبی. تو یہ ایک صورتحال ہی انسان کے ساتھ ایسی آ جاتی ہے کہ انسان سمجھنے لگ جاتا ہے کہ شاید اس غربت کی وجہ سے کوئی ہمیں جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں. اور یہ ریئلٹی ہے اس دنیا کی. میں نے خود آبزرو کیا کہ ہم ایسا کوئی ہمارا ریلیٹیو جو بہت کھاتا پیتا ہے, ٹھیک ہے, بہت امیر ہے, تو اس کے ساتھ ہماری دور کی رشتہ داری بھی ہوگی نا, کوئی چچا تایا سے, کوئی ماموں کے آگے سے رشتہ داری, کوئی نانا سے, دادا سے, تو بھی ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے. اور کوئی ہمارا رشتہ دار بیچارہ تنگ دست ہو, برے حالات میں ہو, تو کوئی بھلے قریبی ہو اس کو ہم ایکسپریس نہیں کریں گے دوسروں کے سامنے, اس کو ہم بتائیں گے نہیں کہ بھئی یہ بھی میرا رشتہ دار ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ساری دنیا ایسی بھی نہیں ہے, لیکن ہمارا جو نارمل ٹرینڈ ہے وہ یہ چل نکلا ہے. تو اس بیچارے نے بھی ایسی لائف اپنے ارد گرد جو ہے وہ دیکھی تھی. تو جیسے ہی بندہ دیکھتا ہے ویسے ہی اس کا دل ابلتا ہے, ویسے ہی اس کے دل کے اندر جو ہے وہ ویسے جو ہے وہ غبار پیدا ہوتے ہیں. چائے لے آئیے گا اگر ہو جائے. ہاں جی, پانی رکھ دیں, پانی رکھ دیں. اس نے ویسی ہی زندگی گزاری. ہی موو ٹو لنڈن وین ہی واز اے ینگ مین اینڈ ورک دیئر فار اے ٹائم. ہی لیٹر ریٹرن ٹو ڈارسٹ بیکمنگ اے فل ٹائم رائٹر. اور پھر ڈارسٹ وہ علاقے کا نام بتایا ہے, سٹی کا نام ہے جہاں پہ, شاعر کا نام ہے جہاں پر آ کے اس نے رہائش اختیار کی اور رائٹنگ جو وہ کرنی شروع کر دی. The decay of rural Britain, the status of women in society and social inequalities of his time. اس نے جو جن چیزوں کے بارے میں زیادہ لکھا ہے اس دور میں ایسا ہی ہو رہا تھا. ڈکے آف رورل لائف, رورل برٹن کا مطلب ہے کہ جو دیہاتی علاقے تھے, جو پیور کنٹری سائڈ علاقے تھے, وہ اب انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہوئی تھی, تو وہ بھی اب ان کے اندر, اب آج جو ہمارے دیہات ہیں ان کے اندر وہ دیہاتوں والی باتیں نہیں رہی جیسی آج سے کوئی 20 سال پہلے دیہات ہوا کرتے تھے. کچے مکان, ٹھیک ہے, ایگریکلچر کا جو نظام تھا بیلوں سے ہل چلانے اور وغیرہ وغیرہ, وہ صورتحال, وہ نیچرل جو انوائرمنٹ دیہاتوں کے اندر ہوتا تھا وہ آج دیہاتوں میں بھی بہت کم رہا ہے. کہیں دور دراز کے دیہاتوں میں نہ ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میں نے اپنے سٹی کے ارد گرد جو ہے بہت سارے دیہات دیکھے ہیں, لیکن ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے شہر کے ساتھ ملتا جلتا کلچر ہے, شہر کے جیسا ملتا جلتا رجحان ہے. تو وہاں پہ بھی ایسی ہی صورتحال تھی اس وقت. اسٹیٹس آف وومن ان سوسائٹی, اور عورتوں کا جو اسٹیٹس ہے یہ اس کو بہت جو ہے وہ پریشان کرتا تھا. سوشل انیکوالٹیز, معاشرے کے اندر انیکوالٹیز تھیں جیسے ہمارے معاشرے کے اندر آج ہیں. امیر کی سنی جاتی ہے, غریب کو پوچھتا کوئی نہیں, ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں, امیر کا کتا بھی مر جائے تو لوگ محلے کے یا علاقے کے جو ہیں وہ تعزیت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, اور غریب بیچارے کی ماں بھی مر جائے تو کوئی پوچھنے نہیں آتا. تو یہی صورتحال اس کے سامنے تھی, اور ویسے جیسے جیسے اس نے زمانے سے ٹھوکریں کھائیں ویسے ویسے وہ گول ہوتا گیا. زمانے نے اس کو بہت کچھ سکھا دیا. The status of women in society and social inequalities of his time and Christian idea of God are some of the recurring theme. ٹھیک ہے, کیونکہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ کرسچن تھا, تو گاڈ کو کیسے اس نے ریپرزینٹ کیا, یہ بھی ایک کافی ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. چونکہ آپ کے ہاں اتنی ڈیٹیل اس کی نہیں ڈسکرائب کی گئی, لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ خیال تھا, کریٹکس یہ کہتے ہیں کہ ہارڈی کا یہ خیال تھا
کہ خدا نعوذ باللہ ہے ہی ظالم ہے، اس نے انسان کو خوشی کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، جب سے پیدا کیا انسان کو دکھ ہی دیتا آ رہا ہے. اس کا نظریہ یہ تھا. Thomas Hardy's novels, many of his stories are set in semi-fictional Wessex. Semi-fictional Wessex علاقے کا نام ہے، یعنی اسٹوری ٹائپ جو ہے اس نے لکھی ہیں. ٹامس ہارڈیز کریکٹر اسٹرگل اگینسٹ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، اس کے عام طور پر جتنے بھی کریکٹر ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، جو روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کے حالات سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں سارے کے سارے، اور حالات کا جو ہے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. اسٹرانگ پیشن اینڈ انیگزوریبل فیٹ، اور ایک ایسی قسمت شو کرتا ہے یہ جس سے نکلنا ہی ناممکن ہو جاتا ہے. یعنی قسمت کا شکنجہ انسان کے قریب، اپنے کریکٹر کے قریب وہ ایسا جکڑا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جس سے کسی آدمی کا نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور اس کے زیادہ تر جو ناولز اور شارٹ سٹوریز ہیں اس میں ایسا ہی ہوتا ہے. Thomas Hardy's character struggle. Thomas Hardy's work were much admired by later day writers, and his position as a poet has seen enhancement in the later 20th century. بعد میں اس کو زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس دی گئی بعد میں آنے والے رائٹرس نے. ٹھیک ہے جی. اب آ گیا اس اسٹوری کا بیک گراؤنڈ، یعنی یہ اسٹوری کہاں پہ ہے. دا اسٹوری A Son's Veto is set in rural England، اور اس اسٹوری کا بیک گراؤنڈ جو سیٹ کیا ہے وہ بھی انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ شو کیا ہے. رورل انگلینڈ ہے. In its early part, before moving to inner city London, Sophie, the principal female character of the story. اب میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ مین جو اس کی کریکٹر ہے وہ ہے صوفی. belongs to گے میڈ، یہ بھی ایک یوں کہہ لیں کہ کنٹری سائڈ ہے، دیہاتی علاقہ ہے جس سے تعلق رکھتی ہے، یا گاؤں ہے ایک. a village set in a remote corner of North Wessex. یہ کہہ لیں کہ پروونس تھا ویسکس، اور اس کے نارتھ جو شمالی علاقہ تھا اس میں یہ گاؤں جو ہے وہ واقعہ تھا، جہاں پہ یہ اس کا نام جو ہے وہ گے میڈ جو ہے بتایا گیا ہے. صوفی کی رہائش تھی جہاں پہ، یا صوفی جہاں پہ رہتی تھی. where she worked as a parlour maid in Parsons house. پارلر یہ نہ سمجھیے گا کہ بیوٹی پارلر جیسے آج کے دور میں ہوتے ہیں یا سیلونز وغیرہ، ایسی صورتیں نہیں. پارلر اس دور کے اندر کچن کو بھی پارلر کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو بطور میڈ اس کے پاس کام کرتی تھی ایک آدمی کے پاس، اور جس آدمی کے پاس کام کرتی تھی اس کا بھی آگے جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے. دا اسٹوری لیٹر شفٹ ٹو لندن سبربس، اور کچھ جب اسٹوری اسٹارٹ سے کچھ آگے گزرتی ہے تو پھر اگلے جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ لندن میں ٹیک پلیس ہوئے ہیں. یعنی یہ لوگ خود ہی اس گاؤں سے شفٹ کر کے لندن چلے گئے تھے. Like Thomas Hardy himself, Sophie too never felt completely at home in London. جیسے یہ شہر کے اندر اپنے آپ کو کبھی کمفرٹیبل فیل نہیں کیا اس نے، ویسے ہی صوفی بھی بیچاری جب ادھر جاتی ہے تو اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی اور ہمیشہ تنہائی کا شکار رہتی ہے. The value of Victorian England and the social forces, یہ social mores find echoes in this story. اور جو اس وقت وکٹورین ایج کے اندر جو کلاسز تھیں، کلاس ڈفرینس تھا، جو طبقاتی نظام تھا، وہ اس اسٹوری کے اندر بڑا واضح ہے، اس کی گونج جو ہے وہ سنائی دیتی ہے. دا وکرز میرج، یہ وکر تھا بیسیکلی جس کے گھر میں یہ ملازم تھا. وکر ایک ایسا ایکلیزیاسٹک کریکٹر ہوتا ہے، مذہبی کریکٹر ہوتا ہے. اس دور میں چونکہ کرسچینٹی بہت زیادہ عروج پہ تھی اور ریلیجیس بلیفس بھی بہت زیادہ عروج پہ تھے، تو وہ دور دراز علاقوں میں نا مختلف جو چرچز ہوتے ہیں ان کی نمائندگی کے لیے ایک بندہ بھیجتے تھے. ٹھیک ہے. وہ جتنا چرچز سے فنڈنگ ہوتی تھی یا چرچز کی جو یوں کہہ لیں کہ کیئر ٹیکنگ ہے، جو پریسٹ کو جو ہے وہ تعینات کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ایک وکر کا کام ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو ایکلیزیاسٹک کریکٹر ہے، ریلیجیس کریکٹر ہے وہ. تو اس کے گھر میں یہ ملازم تھی اور اسی سے ہی اس کی شادی ہو گئی. میرج ٹو صوفی از کنسیڈرڈ اے سوشل سوسائڈ، اور یہی جو شادی تھی بیسیکلی ایک معاشرتی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں خودکشی ہے. اینڈ دی اسکیپ ٹو لنڈن ود اٹس انانیمٹی ٹو اسکیپ اسکروٹنی، تاکہ لوگ چونکہ گلیسیسٹک کریکٹر ایسے ہوتے تھے جن کو اس دور کا آج بھی جو فادر ہیں یا ننز ہیں جو اس دور کے اندر تو بہت ہی زیادہ تھا کہ جو ریلیجیس کریکٹر تھے یا ریلیجیس جو لوگ تھے وہ عام طور پر شادی نہیں تھے کرتے. یعنی ان کا جو ہماری روزمرہ جو روٹین لائف ہے اس کے اندر انوالو ہونا ہی مناسب نہیں تھا سمجھا جاتا. اس ڈر سے کہ لوگ اب میرے اوپر جو ہے وہ طنز کریں گے، سوال کریں گے وغیرہ وغیرہ، وہ دونوں یعنی اس نے شادی تو کر لی لیکن یہ صوفی کو لے کے ہی جو وکر ہے پھر جو ہے وہ لنڈن چلا گیا
تاکہ لوگوں کے طعنوں سے، لوگوں کے سوال و جواب سے ہم بچ سکیں. ٹھیک ہے. اب اس کا اصل نام بتایا گیا ہے ریورنڈ ٹائیکاٹ. ٹھیک ہے. ریورنڈ ٹائیکاٹ. ریورنڈ ٹائیکاٹ واز دا وکر ایٹ گے میڈ. جو وہ علاقہ تھا اس کے اندر یہ وکر تھا. وہ جو چرچ تھے ادھر سے ان کا انچارج تھا. a little village in north Wessex. Following the death of his wife, he becomes aware of Sophie's devotion in caring of him. تو اس کی بیوی کی پہلے کی ڈیتھ ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ صوفی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے. Following the sad little accident that left Sophie incapacitated, perhaps feeling responsible, Tychart proposes marriage. تو اس نے اس کو جو ہے وہ دیکھا کہ اس کے بعد اس کے گھر کو صوفی نہیں سنبھالا ہوگا کیونکہ وہ میڈ تھی, پارلر کھانا وغیرہ وہی بناتی تھی. تو اس نے اس کو جو ہے وہ پرپوز کیا. تو ٹائیکاٹ ہیز کمیٹڈ وٹ ان ہیز آئیز واز سوشل سوسائڈ. اس نے وہ کام کر لیا کہ جو وہ اس کی نظروں میں سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہے, ایک سوشل سوسائڈ ہے, یعنی مجھے اس سے شادی نہیں تھی کرنی چاہیے. اینڈ ہی مووز ایکسچینجنگ دا چارمنگ گے میڈ فار ڈل اینڈ ڈریپ ساؤتھ آف لندن. اور ادھر سے وہ یعنی وہ خوبصورت علاقے کو, گے میڈ کے دلکش علاقے کو چھوڑ کر وہ لندن کے جو ہے وہ ڈل سے علاقے کے اندر چلا گیا, جہاں پہ کہہ لیں کہ خوبصورتی جو نیچرل بیوٹی تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی. دا ریورنڈ سیمس ٹو ہیو had a poor opinion of Sophie as a manager of money, and on his death allowed her only a small allowance and the use of small house. تو ادھر جا کے وہ اس نے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا اور تھوڑا بہت اس کو خرچہ دیتا تھا. بالکل اس کے ساتھ ایسے ہی ٹریٹ کرتا تھا جیسے وہ اس کی ملازمہ, یعنی ایک ریئل وائف کے طور پر اس کے ساتھ اس کی جو محبت تھی, اس کا جو سلوک تھا وہ نہیں تھا, ملازمہ جیسا اس کے ساتھ سلوک تھا. اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ان کو لوگوں کے سامنے صوفی کو پریزنٹ بھی نہیں تھا کر پاتا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ لوگ اس بات کے اوپر جو وہ تنقید کریں گے کہ تم نے ایک ملازمہ کے ساتھ شادی کر لی ہے اور ایک پینڈو خاتون کے ساتھ شادی کر لی ہے. جو عام واضح الفاظ میں اگر آپ کو بولوں تو وہ اس بات سے ہیزیٹنٹ تھا, اور اس کے تحت وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار بھی تھا. اس لیے وہ نہ ہی تو اس کو بہتر چاہتا تھا اور نہ ہی اس کو کوئی فنکشن پارٹی یا کسی اور جگہ اگر کوئی اس کو انوائٹ کرتا تو وہ اس کو ساتھ لے کر جاتا تھا. اور دوسری سائڈ پہ جو صوفی اس کی بیوی تھی وہ بھی بیچاری اس بات کو سمجھ چکی تھی. تو وہ تو ظاہری بات ہے زندگی کے جو 25-30 سال ہیں اس نے گاؤں میں گزارے ہوئے تھے, اس کو چینج ہونے میں ٹائم لگنا تھا, یا کئی لوگ نہیں بھی چینج ہو پاتے. وہ جیسا انوائرمنٹ, جیسا ایک ماحول ان کا شروع سے ہوتا ہے وہ اسی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے بھی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی تو اس کے لیے وہ لینگویج اڈاپٹ کرنا, سوفسٹیکیٹڈ لینگویج, وہ ورڈز, وہ جو ایکسنٹ ہے وہ اس کے لیے جو اڈاپٹ کرنا تھا وہ بہت مشکل تھا. اس وجہ سے وہ بھی بیچاری زیادہ تر لونلینس میں رہتی تھی. تو ٹائیکارٹ از ٹپیکل وکٹورین مین ہو ڈیسائڈ فار ادر وٹ ہی تھنکس از بیسٹ فار دیم. تو وہ یہ نہیں تھا سوچتا کہ اس کو کیا پسند ہے یا کیا ناپسند ہے, وہ یہی سوچتا تھا کہ میری مرضی, میں جو کر رہا ہوں یہ بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے جو میں کر رہا ہوں. جی دوسرا کریکٹر ہے اس کے اندر صوفی. These women characters suffer at the hands of fate and unkind society. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کا تو ظاہری بات ہے ہی طریقہ کار ہی ایسا کہ اس کے جو کریکٹر بیچارے پستے رہتے ہیں. تو Sophie is gentle and attractive and devoted. Her only flaw was that she was not a great judge of what was best for her. بیچاری سادہ تھی, وہ نہیں تھی سمجھ پاتی کہ اس کے ساتھ اس کے لیے جو ہو رہا ہے یہ کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی نہیں ہے. جیسے ایک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ بہت ہی سادہ ترین خاتون. She agrees to marriage with Reverend Tychart. تو اسی وجہ سے وہ ٹائیکارٹ کے ساتھ شادی کے لیے بھی راضی ہو جاتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, لالچ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بھی سوچتی ہو, عزت بھی ہو سکتی ہے وہ سوچتی ہو کہ بھائی ظاہری بات ہے کہ یہ ایک مطلب ایک تعلق داری رکھنے والا بندہ ہے یا امیر بندہ ہے یا عہدہ ہے, سرکاری ملازم ہے, تو چلیں اس سے شادی کر لینی بہتر ہے. یا یہ اس کے لیے گڈ لک بھی تھی کہ وہ سمجھ گئی کہ ریورنڈ نے مجھے جو ہے وہ ایک شادی کے لیے جو ہے پرپوز کیا ہے, تو اس لیے اس نے اس کی جو ریکویسٹ تھی, جو اس کی پرپوزل تھی, اس کو ایکسیپٹ کر لیا. Tychart, she respect him, but there is no love in the marriage naturally. Respect وہ بہت کرتی تھی لیکن کسی طرح سے بھی محبت اس شادی کے اندر نہیں تھی. Her influence on Randolph, her son, is negligible, and the boy grows up thinking his mother to be inferior to him in learning and position.
اس کا بیٹا تھا جس کا نام جو ہے بتایا تھا رینڈولف. اس کے اوپر بھی بیچاری جو صوفی تھی اس کا کوئی افیکٹ نہیں تھا, کیونکہ باپ گھر کے اندر اگر ماؤں کو انفیریئر سمجھے نا, یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے, اگر آپ کی ماں کو گھر کے اندر باپ اہمیت نہ دے تو, یا جو گھر کے بڑے ہیں وہ اہمیت نہ دیں, تو یہ اثر بچوں پہ بھی پڑتا ہے. بعض اوقات بچے بھی پھر ان افراد کو اہمیت نہیں دیتے جن کو آپ کے بڑے اہمیت نہ دیتے ہوں, اور اس کا باپ تھوڑا سا روڈ بھی دکھایا, حالانکہ ایکلیزیاسٹک کریکٹر ہے, مذہبی کریکٹر ہے, اس کو ایسا نہیں تھا ہونا چاہیے, یہ بھی ایک بہت بڑی تنقید ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے دکھایا کہ وہ اس کے باوجود اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا تھا جیسے وہ اسٹل ابھی اس کی میڈ ہو, اور یہی اس کا ایٹیٹیوڈ ٹرانسفر ہوا اس کے بیٹے میں. وہ بھی چھوٹا تھا لیکن وہ سمجھتا تھا کہ شاید میری لرننگ یا میری جو گرومنگ ہے اس میں میری ماں جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. وہ بھی اپنے دوستوں کو اپنی ماں کے ساتھ تعارف کروانے سے ہچکچاتا تھا یا کرواتے نہیں تھا, یا اپنی بے عزتی سمجھتا تھا کہ میری ماں جو ہے وہ اس ایکسنٹ کے ساتھ بول نہیں پاتی, میری ماں پینڈو لہجے میں بات کرتی ہے تو میرے دوست میرے کلاس فیلوز کیا بولیں گے. یہ سنوبش ایٹیٹیوڈ بھی ہے, یہ ایسا ایٹیٹیوڈ ہے جو معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے. ہمارے ہاں بہت سارا جو ہے وہ ایک اس پریٹینٹیو جو انوائرمنٹ ہے اس نے بہت رول پلے کیا ہے اور ہماری سوسائٹی کو پیچھے دھکیلا ہے. یہ گورے جو ہیں وہ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں, جیسا نظام ویسا ہی ہمارے سیاستدانوں نے اپنایا, بڑی بڑی حویلیاں اور بہت بڑے بڑے ولاز بنا لیے اور چودھری ٹائپ ڈیرے بنا لیے, اور لوگ آ رہے ہیں اسی طرح سے سلامیں کر رہے ہیں. تو اس یہ جو وڈیرا سسٹم ہے اس نے بیسیکلی ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو ڈسٹرائے کر کے رکھ دیا ہوا. تو یہ وہی چیز ہے, اسنوبٹ ایٹیٹیوڈ ہے کہ لوگ ہمارے دربار پہ ہیں, لوگ ہمیں سلامیں کریں. بے شک ایسے ہی ہمارے آج کل معاشرے کے اندر شادی بیاہ اور دیگر تقریبات ہیں, ہم لوگ قرض اٹھا کے دنیا کو دکھاوے کی خاطر بہت زیادہ خرچہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں, بھلے 6 سال بعد میں مقروض رہیں اس کا قرضہ نہ اتار سکیں, لیکن اسنوبش ایٹیٹیوڈ کو نہیں چھوڑتے. تو بہتر یہ ہے کہ کمفرٹیبل لائف اگر آپ نے گزارنی ہے تو جیسے ہیں ویسے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. آپ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کا کانفیڈنس لوز نہیں ہوگا, کبھی جو ہے وہ آپ کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے. جیسے ہیں ویسے ایکسپریس کریں, وہ سب سے بہتر ہے. اور یہ سچویشن اس لیے بھی بہتر ہے کہ ان سینس اگر آپ کو ان کیس کسی پریشانی میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں تو کوئی آپ کی ہیلپ بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو بہت بڑا ایک ڈان, ایک بہت بڑا لینڈ اونر اور انڈسٹریلسٹ اور پیسے والا شو کریں گے اور آپ نہیں اور کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں تو کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا. تو یہ وہ اسنوبش ایٹیٹیوڈ تھا اس دور کا جس کو اس نے اس ذریعے سے اس کے بیٹے کے ذریعے سے جو ایکسپریس کیا. صوفی ہیز نو کنٹرول اوور ہر لائف, یعنی صوفی بیچاری کی اپنی زندگی کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا, وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں تھی کر سکتی. ہر ہسبینڈ ہیز لیفٹ ہر اونلی اے اسمال سم آف منی, دا ریسٹ از انڈر دا کنٹرول آف ٹرسٹیز. تھوڑی سی رقم اس نے اس کو دے دی ہوئی تھی جو ضرورت کے مطابق تھی, بقایا جو ہے وہ جن اداروں میں وہ کام کرتا تھا ان کے سپورٹ تھی. She loves her son with tenderly and does not want to hurt him in any way, but the boy has only crumbs to shower on her. ظاہری بات ہے, نیچرلی والدین کو اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے, ویسے ہی اس ماں کو بھی تھی, صوفی کو بھی تھی, لیکن بیٹا کبھی بھی اس کی محبت کا ویسے رسپانس نہیں تھا دیتا. وہ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا تھا جیسے اس کا باپ کرتا ہے, یعنی اس کو ایک میڈ ہی سمجھتا تھا, اس کو ساتھ تمیز سے بات نہیں تھا کرتا. Too late she realized that she would have been happy with Sam, but Randolph does allow her the freedom to make her decision and follow it. تو بعد میں اس کو احساس ہوا کہ سیم یعنی اس جو ٹائیکاٹ ہے اس سے پہلے ایک پرسنالٹی ہے سیم, وہ ایک فارم اونر تھا, اس نے اس کو شادی کی پیشکش کی تھی اس وقت, لیکن اس نے انکار کر دیا تھا. اور بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ کاش میں اس کے ساتھ شادی کر لیتی, وہ میرے علاقے کا تھا, میری لینگویج ویسی تھی, میرا رہن سہن ویسا تھا, تو شاید میں وہاں پہ مجھے وہ عزت بھی دیتا اور میں وہاں پہ اپنے انوائرمنٹ کے اندر رہ سکتی تو میری کوئی اہمیت بھی ہوتی. اب میں شاید ادھر آ گئی ہوں تو مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. لیکن اب اس کا بیٹا اس کو ظاہری بات ہے ایسا ڈیسیجن کرنے نہیں دے سکتا, حالانکہ اس کی جو ہے وہ ٹائیکاٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے شادی کے کچھ عرصہ بعد. اب صرف بیٹا ہی رہ جاتا ہے اور بیٹے کی خاطر وہ ساری عمر جو ہے بیچاری برداشت کر دی جاتی ہے. Too long Sophie has allowed other to control her life. Her immobility ہوتا ہے جو وہ کچھ خود نہیں تھی کر سکتی, become the symbol of her dependence in life on her son's will. اب اس کی زندگی ساری کی ساری کس پہ ڈپینڈ کرتی تھی, اس کے بیٹے کی جو ہے وہ مرضی کے اوپر ڈپینڈ کرتی تھی. اس کے بعد ہے اس کے بیٹے کا کریکٹر رینڈولف. رینڈولف از اے پور اسپیسیمن آف ہیومینٹی. یہ انسانیت کی سب سے جو ذلیل ترین قسم ہے نا یہ دکھائی گئی ہے کہ انسان
اپنے والدین کو ہی جو ہے وہ پہچاننے سے انکار کرے. پہچاننے کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں تھا پہچانتا, پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا اصل مقام ہے وہ اگر نہیں ہم ان کو دے پائے. ایون ایز اے ینگ بوائے he displayed a condensing attitude toward his mother that bordered on impatience. وہ مطلب اپنی ماں سے جب وہ دور رہتا تھا, اتنی زیادہ اس سے بات چیت نہیں تھا کرتا. وہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا, وہ سمجھتا تھا یہ illiterate ہے, جاہل ہے, گنوار ہے. As he grows up he becomes acutely conscious of the difference in their status. اور وہ جس اسکول میں پڑھتا تھا وہ معاشرے کے اندر انوائرمنٹ ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اسکول کے بچے بھی ارسٹوکریٹ فیملیز سے بلانگ کرتے تھے, ہائی اسٹیٹس سے بلانگ کرتے تھے. تو یہ سمجھتا تھا کہ اگر میری ماں جو ہے وہ ان کے سامنے کبھی آئے, یا وہ ان کے اسٹیٹس کو دیکھ کے اپنی ماں کو جو ہے وہ انفیریئر سمجھتا تھا. He is the son of a gentleman but his mother is a poor stock. She lacks education and culture and is not worthy of being considered his equal. یہ سمجھتا کہ میرا باپ بہت اچھا تھا, میں ایک جینٹلمین کی اولاد ہوں, لیکن میری ماں ان ایجوکیٹڈ ہے, اس کے اندر نہ تہذیب ہے نہ کلچر ہے, وہ کسی لحاظ سے بھی ہمارے ایکول نہیں ہے. She dotes on him but he considered her with concealed impatience. وہ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے اس کے لیے تیار تھی, لیکن وہ جو ہے وہ نہیں تھا ایسا آگے سے رسپانس دیتا. Her love for him is of no importance to him. اور اس کی محبت کا اس کے اوپر کوئی اہمیت بھی نہیں تھا اپنے اوپر سمجھتا. اینڈ ہی سیکس دا کمپنی آف ادر آف ایکول اسٹیشن ان لائف. وہ اپنی ماں کے پاس نہیں بیٹھتا, اپنی ماں کو وقت نہیں دیتا, بلکہ اس کے مقابلے میں اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ باہر گزارتا. وین ہی enters church she hopes that he would take a more human view of her and the less fortunate world, but the more he studies the more humanity he seems to lose it. یہ بھی بہت بڑی تنقید ہے. وہ بھی آگے باپ کی طرح جو ہے وہ اس نے بھی جو ہے وہ مذہبی تعلیم حاصل کی. تو جب وہ پڑھنے جاتا تو اس کی ماں دعا کرتی کہ کاش اس کو میری قدر آ جائے, لیکن جو وہ پڑھتا گیا وہ ماں کی قدر اور کم ہوتی گئی. یہ بھی آج کے نالج کے اوپر ایک بہت بڑا کرٹیسزم ہے کہ کیا ہم اتنا ورلڈلی یا ریلیجیس نالج حاصل کریں اور ہمارے عمل اس کے مطابق نہ ہوں, یہ کیسا نالج ہے. ٹھیک ہے جی, تو کچھ کام جو ہے اس کا رہ گیا. کل انشاءاللہ اس کے تھیمز اور اس کی جو سٹوری ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے. ویسے تو آپ کو کافی حد تک سٹوری کی سمجھ آ گئی ہوگی جیسے کریکٹر کو ڈسکس کیا گیا, لیکن کل اس کا جو ریمیننگ کام ہے وہ بھی کریں گے, ساتھ اس کے کویسچن ڈسکس کریں گے. یہاں تک جو آپ کو کروایا گیا, اگر اس کے حوالے سے آپ نے کوئی کویسچن پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی